औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, आज का हमारा वजीफा अल्लाह ताला के बहुत बबरकत और मुबारक नाम का है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक वाक़या भी बयान करूँगा और अल्लाह ताला के मुबारक नाम अल्लाह समद की फजीलत और इसका सबसे ताकतवर तरीन और आसान वजीफा मैं आपको बयान करूँगा। ये खुसूसन उन भाइयों उन बहनों के लिए है जो ये कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, माज़अल्लाह, जो ये कहते हैं कि हमारे कामों में बहुत रुकावटें हैं, हमारी जान नहीं छूटती। ये उनके लिए है जो हर तरफ से मायूस हो गए हैं, लेकिन मेरा अल्लाह सभी मायूसियों को दूर करने वाला है। और बहुत सारे मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो मेहनत नहीं करते, अल्लाह को नहीं पुकारते अपनी मदद के लिए, और फिर माज़अल्लाह ये अल्फाज कहते हैं कि अल्लाह हमारी नहीं सुनता। ये तो शर्त है कि आप अल्लाह को पुकारें। हाँ, बेशक मेरा अल्लाह हर चीज का जानने वाला है, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ कवानीन को मुरतब किया है, कुछ अहकामात उसने हमें दिए हैं, तो हमें उन पर अमल करना है और अपनी हाजात को अल्लाह ताला के दर से पूरा करना है। ये आज वाला वजीफा उन सभी भाइयों बहनों के लिए है जो किसी भी हाजत को पूरा करना चाहते हैं, किसी भी मुश्किल परेशानी से निजात हासिल करना चाहते हैं। जिस तरह किसी का कारोबार नहीं चलता, किसी मेरे भाई बहन की शादी नहीं होती, कोई मेरा भाई बहन बे औलाद है, ख्वाह दुनिया की कितनी ही बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, ख्वाह दुनिया की कितनी ही बड़ी हाजत क्यों ना हो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के इस मुबारक नाम अल्लाह समद से हर चीज आपको मिलेगी। लेकिन यकीन और एतमाद के साथ आपने करना है, और जिस तरह मैं बयान करूंगा उसी तरह आपने करना है। और जो मेरा भाई बहन ये करें तो वो नीचे कमेंट्स में अपना नाम भी लिख दें, तो इंशाअल्लाह ताला मैं भी खुसूसन उस अपने भाई या बहन के लिए दुआ करूंगा। वो क्या किसी शायर ने खूब कहा है, जाया न कर अल्फाज अपने हर किसी के लिए, खामोश रह कर देख तुझे समझता कौन है। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, जिस अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया है, यकीनन वो अल्लाह हमें समझता भी है और हमारी हर दुआओं को कबूल करने वाला भी है, और बेशक उसी के हाथ में है हर चीज का कब्जा। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, तकदीर का लिखा यकीनन अटल है, लेकिन हदीस मुबारक की रोशनी में दुआ वो वाहिद अमल है जो तकदीर का लिखे को बदल देती है। ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है। अल्लाह ताला अपने किसी भी नेक बंदे की दुआओं के तुफैल किसी की तकदीर को भी बदल देते हैं, चाहे वो दुआ करे अपने लिए या वो दुआ करे किसी के लिए। और ये बहुत अहम मामला है जो हम लोग बदकिस्मती से नहीं समझते, और इसी दलील के तौर पर मैं आपको एक सच्चा वाकया बयान करता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नहायत जलीलुल कदर और बरगजीदा पैगंबर हुए हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह का लक़ब हासिल है, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। इसका मानी क्या है कि जो अल्लाह ताला से हम कलाम होता हो। और ये भी याद रखिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो वाहिद पैगंबर हैं जिनको कोहे तूर पर अल्लाह ताला से बराह रास्त हम कलाम होने का शरफ हासिल हुआ। ऐसे ही एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होने की गर्ज से कोहे तूर की जानब रवा दवा थे कि आपको रास्ते में एक औरत नजर आई जो ज़ारो कतार रो रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उस औरत को देखा तो रुक गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत नरम दिल थे। जब आपने उस औरत को यूं बेकरार रोते देखा तो आपसे रहा नहीं गया। आप उस औरत के पास तशरीफ ले गए
اور اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس عورت نے روتے ہوئے جواب دیا، حضرت میں بے اولاد ہوں، میری کوئی اولاد نہیں، اور لوگ مجھے بانجھ ہونے کے تانے دیتے ہیں۔ آپ اللہ کے پیارے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اگر آپ میرے متعلق اللہ تعالیٰ سے دریافت کر لیں کہ میرے ہاں کبھی کوئی اولاد ہوگی یا نہیں، میں یہاں پر اسی آس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو تسلی دی اور فرمانے لگے، میں تمہارا یہ کام ضرور کر دوں گا۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی جانب رواں دواں ہو گئے، اور جب کوہ طور پر پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اس کے بعد آپ نے اس عورت کے متعلق اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اور دریافت فرمایا کہ اس کے اولاد ہوگی یا کتنی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ، یہ تقدیر کا لکھا ہوا ہے، اس عورت کے ہاں کبھی کوئی اولاد نہیں ہوگی، بس اسے چاہیے کہ وہ آزمائش پر صبر کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ بہت رنجیدہ ہو گئے، اور آپ جب باقی بھی باتیں کر چکے اور واپس پلٹے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا وہ عورت آپ کی منتظر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھ کر وہ عورت اپنی تقدیر کے بارے میں جاننے کے لیے بےتاب ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس عورت کے قریب پہنچے تو آپ نے بہت دکھ کے ساتھ اسے کہا کہ تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ جب اس عورت نے سنا تو وہ بے ساختہ رونے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، بس تم صبر کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، وہ جسے چاہے بیٹے عطا کرے اور جس کو چاہے بیٹیاں دے، اور جسے چاہے اپنی دونوں نعمتوں سے نواز دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو تسلی دی اور وہاں سے چل دیے۔ اس بات کو کافی عرصہ گزر گیا، اور ایک روز یوں ہوا کہ ایک اللہ کا بندہ درویش، اس کا گزر اس عورت کے گھر کے پاس ہوا جو کہ بھوکا تھا اور وہ روٹی کا سوال کر رہا تھا۔ جب اس عورت کے کان میں اس درویش کی آواز پہنچی تو اس نے درویش کو رکنے کو کہا، تو اس بانجھ عورت نے اس درویش کو کھانا کھلایا، جس کے بدلے کھانا کھایا تو کھانا کھانے کے بعد وہ درویش نے اس کو دعا دی اولاد کے بارے میں۔ اور یہ دیکھیے کہ ہوتا جو کچھ ہے وہ میرے اللہ کی رحمت سے ہی ہوتا ہے، تو اللہ کی رحمت سے اس درویش کی دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس بانجھ عورت کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ درویش بستی سے باہر ایک جگہ پر رہا کرتا تھا، اور مختلف روایت میں مختلف طرح سے یہ واقعہ درج ہے، لیکن جو میرے سامنے ہے وہ باحوالہ حیات الواقعات انبیاء علیہ السلام سے یہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا، یہ واقعہ ان کے علم میں آیا، تو وہ حیران اور پریشان ہو گئے کہ خود اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عورت کی تقدیر کا فیصلہ سنا دیا تھا کہ اس کے نصیب میں یعنی اس کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک روز کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس عورت کے متعلق سوال کر دیا کہ اے میرے اللہ، جب اس دن میں نے آپ سے پوچھا کہ اس کی قسمت میں کیا ہے، تو اے میرے اللہ آپ نے یہ فرمایا کہ نہیں، اس کے مقدر میں اس کی قسمت میں اولاد نہیں، لیکن اے میرے اللہ اب یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو گیا؟ یہ سن کے اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، اے موسیٰ جاؤ، ایک پلیٹ میں انسانی گوشت پیش کرو، اس کے بعد میں تمہیں اس چیز کا جواب دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا احکام سن کے کوہ طور سے بستی کی طرف واپس پلٹ آئے، اور اپنے ہاتھ میں پلیٹ اور چھری لی، اور بستی والوں کو مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا۔ آپ کی قوم اللہ تعالیٰ کی اس عجیب و غریب فرمائش پر حیران رہ گئی،
اور یہ کہ کیسے کوئی زندہ انسان اپنے جسم کا گوشت کاٹ کے اللہ کو پیش کرے۔ ان میں سے کوئی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہ مانا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ہر ممکن کوشش کر لی اور کہیں سے انسانی گوشت نہ مل سکا تو آپ واپس کوہ طور کی جانب چلنے لگے۔ ابھی آپ بستی سے باہر نکلے ہی تھے اور کچھ ہی دور چلے تھے کہ آپ نے ایک طرف ایک بوڑھے درویش کو بیٹھے ہوئے پایا۔ اس درویش کو اللہ کے بندے کو نہ گرمی کا ہوش نہ سردی کی خبر، بس آنکھیں بند کیے ہوئے، اور اس کی زبان پر اللہ کا ورد، اللہ کا ذکر جاری تھا۔ وہ اللہ کا بندہ، وہ درویش بس آسمان کی طرف نظریں اٹھائے اللہ کو پکارے جا رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آخری کوشش کی غرض سے اس سے بات کرنے کا سوچا اور اس کے قریب گئے اور اسے مخاطب کر کے فرمانے لگے، کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تو اللہ کے لیے پلیٹ میں اپنے جسم کا گوشت کاٹ کے رکھ دے؟ وہ درویش جسے اللہ کے سوا کچھ ہی یاد نہیں تھا، اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور مختلف روایت میں مختلف یہ واقعہ درج ہے۔ ایک جگہ پہ یہ کہ اس نے اپنا گوشت کاٹ کے دیا، اور ایک جگہ پہ یہ کہ وہ کہنے لگا کہ اللہ کو جسم کے کون سے حصے کا گوشت پسند ہے۔ تو ایک جگہ پہ یہ آتا ہے کہ اس درویش نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھری لی اور اپنے بازو سے گوشت اتارا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پلیٹ میں رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انسانی گوشت لے کر کوہ طور کی جانب جانے لگے۔ تو اس درویش نے آپ کو پھر آواز دی اور کہنے لگا، میں نے تو آپ کو اپنے بازو کا گوشت دیا ہے، لیکن کیا پتا اللہ کو کون سا گوشت چاہیے ہوگا۔ اور اس نے پھر اپنے جسم سے کچھ اور گوشت اتارا اور پھر رکھ دیا، اور پھر وہ درویش اللہ اللہ کرنے لگا، یعنی اللہ کا ذکر کرنے لگا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ کوہ طور کی جانب چل دیے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پلیٹ رکھی، وہ پلیٹ جس پر اس درویش کے جسم کے گوشت کے ٹکڑے موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا، موسیٰ یہ گوشت کس سے لائے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ تو اللہ کریم فرمانے لگا، اے موسیٰ دیکھو یہ میرے بندے کا مجھ سے عشق ہے، اور اس عشق کی حد دیکھو، اس نے اپنی تکلیف کا نہیں سوچا اور میری رضا اور خوشی کی خاطر اپنے جسم کی بوٹیاں کاٹ کے تمہاری پلیٹ میں رکھ دی۔ اے موسیٰ اب تم ہی بتاؤ، جب میرا ایسا بندہ جو میرے عشق میں خود سے بھی بے پرواہ ہے، تو تم مجھے بتاؤ جب وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کی بات کیوں کر پوری نہیں کروں گا؟ اے موسیٰ یہ میرا وہی بندہ ہے جس نے اس عورت کے لیے سوال کیا تھا، میرے اس نیک بندے نے ہی اس عورت کے لیے اولاد کی دعا کی، تو بھلا میں کیسے اس کی حاجت کو پورا نہ کرتا؟ بس یہی وہ سبب ہے جس کی خاطر میں نے اس عورت کے لکھے ہوئے تقدیر کو پلٹ دیا۔ موسیٰ تم بھی تو انسان تھے، تم بھی تو مجھے اپنا گوشت عطا کر سکتے تھے، دے سکتے تھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، اس سارے واقعے میں ہمارے لیے جو سیکھنے کے لیے تھا وہ یہ تھا کہ اللہ جس کی چاہے موڑ دے اور جس کی چاہے رکھ لے۔ اللہ کریم کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ میرا اللہ بے پرواہ ہے، میرا اللہ بے نیاز ہے، اللہ صمد۔ نہ اللہ کا کوئی مشیر ہے اور نہ ہی اللہ کا کوئی ساتھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے پوچھ کے آپ کو یا مجھے عطا کرے۔ تو جس طرح میں پہلے آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی سوائے دعا کے۔ تو سب سے بڑا جو ہمارے لیے اہم سبق ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان کی روشنی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور جو ہماری حاجت ہے، جو ہماری چاہت ہے، ہم اللہ سے مانگیں۔ ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، لوگوں سے اپنی تکلیف کا ذکر کریں، لوگوں سے اپنے درد کی دعا مانگیں،
تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اس اللہ کو پکارے، اس اللہ کو یاد کرے، اس اللہ سے اپنی حاجت بیان کرے جو ہر چیز پر قادر ہے اور جو دینے کے بعد احسان بھی نہیں جتلاتا۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، چلتے ہیں اپنے آج کے وظیفے اور عمل کی طرف۔ جس طرح میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جو میرا بھائی بہن یہ کرنا چاہے تو وہ نیچے کمنٹس میں بھی اپنا نام درج کر دے، اپنا اور اپنی والدہ کا نام صحیح، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی وظیفہ کریں اور میں بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی میری بھائی بہن کی کوئی حاجت ہوگی وہ اللہ کی رحمت سے ضرور پوری ہوگی۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کے جو خزانے ہیں وہ اللہ کے اپنے لیے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ جو کچھ بھی ہے اللہ کے پاس وہ سارا کچھ ہمارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دینا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، وظیفے کا سب سے بہترین وقت جو ہے وہ یا تو بعد نماز تہجد کا ہوتا ہے یا پھر بعد نماز عشاء کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی اور وقت کرتے ہیں تو وہ وقت سیم سا نہیں رہتا۔ یعنی یہ وظیفے کا یا کسی بھی عمل کا اصول ہوتا ہے کہ ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے پڑھیں۔ یعنی آج اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں، جس طرح عشاء کی نماز 8:30 ہوتی ہے یا 8:45 ہوتی ہے، تو جو بھی میرا بھائی بہن پڑھنا چاہے وہ اسی طرح پڑھے کہ جب بھی عشاء کی نماز ہو جائے یا عشاء کی اذان ہو تو اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھے اور اس کے بعد اس عمل کو کر لے روزانہ ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے۔ ہاں، جس طرح نماز کا ٹائم آگے ہوتا ہے یا پیچھے ہوتا ہے اسی طرح اس کو آگے یا پیچھے تھوڑا سا 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ کر سکتے ہیں۔ خوشبو کا استعمال ضرور کریں اور اس لفظ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الصمد کو چلتے پھرتے بھی اپنی زبان پر ورد رکھیں سارا دن۔ جو بھی کوئی کام کرتا ہے، کوئی گھر کے کام کرتا ہے، باہر کے کام کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، جب بھی اس کی زبان خاموش ہو، یعنی وہ کسی سے ہم کلام نہ ہو رہا ہو، تو ساتھ ساتھ اس لفظ کا ورد بھی کرتا رہے یا کرتی رہے۔ اور بعد نماز عشاء پانی کا ایک گلاس ساتھ میں رکھے، اول آ کر 11 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھے اور اس کے بعد اللہ الصمد کی 11 تسبیح کرے، یعنی اس کو روزانہ 1100 بار پڑھے اور پانی پہ دم کرے۔ ہاں، اگر کسی میرے بھائی بہن کو کوئی اندیشہ ہو یا کوئی خوف محسوس ہو، ویسے ہوتا نہیں کیونکہ یہ بڑا مبارک اور بڑا پیارا نام ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے سارے نام ہی بہت پیارے ہیں اور سبحان اللہ بہت ہی مبارک نام ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی میرے بھائی بہن کو کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو یا ڈر لگے تو وہ آیت الکرسی کا حصار کر لے۔ 7 بار آیت الکرسی پڑھ کے اپنے آپ کو حصار میں کر لے، اور حصار کا تفصیل کے ساتھ جو حصار کرنے کا طریقہ ہے وہ نیچے میں ڈسکرپشن میں بھی لکھ دیتا ہوں۔ یا سمپل 7 بار آیت الکرسی پڑھے، چاروں کونوں پہ پھونک مارے، اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارے اور اپنے جسم پہ مار لے اور یہ کہتے اے میرے اللہ میں تیرے پاک کلام کی حفاظت میں ہوں۔ اس کے بعد اپنے وظیفے کو شروع کرے۔ خوشبو کا استعمال لازمی کرے۔ خوشبو لگانا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور میں آپ کو وہ عمل اور وہ وظائف بیان کرتا ہوں جس کا رزلٹ 100% ہوتا ہے اور جس کا اثر بہت جلدی شروع ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ اتنا زبردست عمل ہے کہ اس کا رزلٹ آپ 7 سے 10 دنوں کے اندر اندر ضرور دیکھو گے، لیکن کوشش کیجئے گا کہ اس کو آپ 41 دن مکمل کر لیں۔ روزانہ دم کریں پانی پہ، اور اس کے بعد جب آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے تو ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ آپ کے کپڑے بھی صاف ستھرے ہوں۔ جس جگہ پہ آپ نے عمل کرنا ہے کوشش کیجئے کسی الگ سے تنہائی جگہ میں جہاں پہ کوئی آپ کو بلائے نہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنے لیے بھی اور باقی سبھی بھائیوں بہنوں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، جنات کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ سبھی کی حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پوری کرے، اور جس پانی پہ آپ نے دم کیا ہوا ہے وہ پانی آپ خود پئیں، گھر والوں کو پلائیں، چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے کر دیواروں پہ چھڑکاؤ کریں۔ اوپر نیچے زمین پہ نہیں گرنا چاہیے، یہ بے ادبی ہوتی ہے۔ اللہ کے پاک کلام میں، اللہ کے نام میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ یہ پانی پئیں گے، آپ اپنی دیواروں پہ چھڑکائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی۔ جس میرے بھائی کی شادی نہیں ہوتی وہ اپنے سر کو لگائے
اور دعا بھی کرے، پانی کو پیے بھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی کوئی رشتہ ہوگا وہ اسے ضرور قبول کریں گے۔ جو بھی اسے کوئی دیکھنے کے لیے آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ہاں ہی ہاں ہوگی۔ روزانہ کرے یہ عمل، پانی پیے بھی، سر کو بھی لگائے۔ اور اگر کسی میرے بھائی بہن کا کاروبار نہیں چلتا تو وہ اپنے کاروبار کی جگہ پہ اس کے چھڑکاؤ کرے۔ اگر کوئی مل ہے، کوئی اور چیز ہے تو بس اللہ سے دعا کرے، اپنے گھر میں اس پانی کا چھڑکاؤ کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اپنے رزق کے لیے۔ میرے عزیز بھائی بہن اور بچوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک ہی اللہ ہے، ہم نے اسی سے مانگنا ہے جو بھی ہماری حاجت ہے۔ اور اللہ ایک واحد ہستی وہ ہے جس سے بندہ کھل کے مانگ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سبھی کی مشکلات کو ختم کرے اور سبھی کی حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پوری کرے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو اللہ کا کلام پڑھے گا، سنے گا، اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ایک نئی وظیفہ عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم گے